अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, आज फ्राइडे है, आज लास्ट सेशन है मार्केट का इस वीक का। इस पूरे वीक के दौरान हमने मार्केट के अंदर जो है एक अनसर्टेनिटी देखी, लेकिन पिछले 2 सेशन से अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो बज़ाहिर मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग नज़र आई, मार्केट जो है नीचे जाते हुए नज़र आई। लेकिन अब देखते हैं कि जो मार्केट जो है आया वो जो एक रेंज थी उससे जो है नीचे जाके जो है वो ट्रेड होना स्टार्ट कर देती है, या मार्केट जो है स्टिल अपनी जो एक टाइट रेंज है 47,000 से 48,000 तक की जो रेंज है इसी में फ़िलहाल जो है ट्रेड होती है। इम्पॉर्टेंट होगा मार्केट का ब्रेकआउट या ऊपर की साइड पे या फिर डाउन साइड पे। फ़िलहाल डेफिनेटली मार्केट के अंदर इस वक्त ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा जो कि मार्केट को जो है ऊपर लेके जाए। और वहीं मुल्क भर में जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं, डेफिनेटली मार्केट के ऊपर उसका भी इम्पैक्ट है। जब से हमने देखा है कि केसेस की तादाद ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आ रही है, ख़ास तौर पे कराची में जो पॉजिटिविटी रेट रहा बीच में हमने देखा 30% से भी ऊपर जो है वो जाता हुआ नज़र आया। केसेस की तादाद ना सिर्फ ज़्यादा है कराची में, बल्कि अलार्मिंग ये है कि इस वक्त मेजॉरिटी केसेस जो सामने आ रहे हैं ना सिर्फ कराची में बल्कि और दीगर शहरों में भी वो है डेल्टा वेरिएंट के, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट है, जो कि ऑलरेडी कई दीगर जो दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से जो है वो फैलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो गवर्नमेंट जो है वैक्सीनेशन के ऊपर भी भरपूर फोकस किए हुए है, और पिछले कुछ दिनों से जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसमें भी कुछ जो है इजाफा होते हुए हम देख रहे हैं। रिसेंटली जो है NCOC ने भी कहा था कि जिस तरीके से कराची में केसेस की तादाद जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, कराची में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको मज़ीद तेज़ करना पड़ेगा, और साथ साथ कि वो इलाके जहां से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं उन इलाकों में जो है वो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, ताकि केसेस जो है जो वायरस का जो स्प्रेड है इस कोविड-19 का ये दीगर इलाकों तक जो है वो फैल ना सके। फ़िलहाल काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल है पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पर कराची में सूरत हाल ज़्यादा इस वक्त जो है वो अलार्मिंग है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस हिकमत अमली के तहत जो है इस सूरत हाल को जो है वो डील करती है, और जिस तरीके से थर्ड वेव को बेहतरीन तरीके से जो है वो काबू में लाई गवर्नमेंट, अब वही एफर्ट जो है वो दरकार हैं इस फोर्थ वेव को भी कंट्रोल करने के लिए। डेफिनेटली जब तक केसेस की तादाद कम नहीं होगी, पॉजिटिविटी रेट नीचे नहीं आएगा फ़िलहाल, तब तक मार्केट की सूरत हाल भी बज़ाहिर लगता है कि इसी तरह जो है वो रहेगी। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का भी सीज़न जो है वो जारी है। कई कंपनीज़ की अगर हम बात करें मेजर अनाउंसमेंट जो है वो स्टिल पेंडिंग है, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो इस वक्त कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का जो सीज़न है उसके ऊपर भी जो है वो भारी नज़र आ रहा है। बहरहाल मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो आज भी फ़िलहाल ऐसी ही नज़र आ रही है, लेकिन आज का जो शो है स्पेशल शो है। आज हम बात करेंगे कंपनी के ऊपर, कंपनी का नाम आपके साथ शेयर करें कि जिसके ऊपर हम आज तफसीली बात करेंगे, जायज़ा लेंगे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स का, और देखेंगे कि कंपनी की रिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से रही। जिस कंपनी के ऊपर बात करेंगे वो है गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। तो चलते हैं और आगाज़ करते हैं इस कंपनी की ऊपर बात करने से। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के इंफॉर्मेशन के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर कि कब जो है कंपनी वजूद में आई और किस तरीके से कंपनी का जो नाम है और जो स्टेटस है वो चेंज हुआ। सबसे पहले बात करें कि कंपनी कब वजूद में आई, तो
अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो है कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे जो है अक्टूबर 4 2007 में जो है वो वजूद में, और कंपनी का जो नाम था वो था गनी टेबल वेयर प्राइवेट लिमिटेड। देन उसके बाद कंपनी का जो स्टेटस था वो प्राइवेट लिमिटेड से तब्दील होके पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में जो है वो तब्दील किया गया, और साथ साथ नाम जैसा कि पहले गनी टेबल वेयर प्राइवेट लिमिटेड था वो नाम भी चेंज होके जो है गनी टेबल वेयर लिमिटेड जो है वो कर दिया गया। देन उसके बाद कंपनी का जो नाम है वो फर्दर चेंज होके गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड जो है वो कर दिया गया, और ये नाम की जो तब्दीली है वो जनवरी 2009 में की गई। उसके बाद कंपनी को जो है वो लिस्ट किया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। दिसंबर 2014 में जो है कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लिस्ट कराया गया। मर्जर के तहत अपॉन मर्जर जो है विद लिबास टेक्सटाइल लिमिटेड जो है इस कंपनी को जो है वो PSX में जो है वो लिस्ट कराया गया। इसके अलावा इस कंपनी के अगर आप हेड ऑफिस की अगर हम बात करें, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है लाहौर में 10-9 मॉडल टाउन एक्सटेंशन लाहौर में इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है। जबकि साथ साथ अगर हम बात करें गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड की के कौन कौन से जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कंपनी जो है डील करती है, लेकिन सबसे पहले इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी कुछ एक जो पिक्चर है वो हमने आपके सामने रखी है। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो जो प्रोडक्शन का जो सिलसिला है वो चलता है कंपनी के अंदर। आप इस वक्त स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें प्लांट के ऊपर, तो कंपनी का जो प्लांट है वो इंपोर्ट किया गया था इटली, जर्मनी एंड फ्रांस से। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इंपोर्ट किए गए फ्रॉम टॉप कंपनीज ऑफ इटली, जर्मनी एंड फ्रांस। देन उसके बाद जो इसको इंस्टॉल किया गया, और इसके बाद एक अगर हम बात करें जो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करके जो है प्रोडक्शन का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया। और ना सिर्फ अब डोमेस्टिक जो डिमांड है इस सेक्टर में बल्कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो कंपनी चली गई है। लोकल मार्केट की डिमांड फुलफिल भी कर रही है, साथ साथ कंपनी की जो एक्सपोर्ट है वो भी जो है पिछले कुछ साल से जो है हम देख रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें कि कंपनी का जो बिज़नेस है कौन से प्रोडक्ट जो है उनमें कंपनी डील करती है, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के मेजर 3 प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बात करें एम्प्यूल्स की, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट है। देन उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ग्लास ट्यूबिंग, जबकि तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है वाइल्स। ये वो 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करके ना सिर्फ लोकल मार्केट में जो है फ़रोख्त करती है बल्कि रिसेंटली जैसा कि कहा कि एक्सपोर्ट भी कंपनी जो है वो कर रही है, और तकरीबन 6 से 7% तक जो है टोटल सेल्स का जो वो एक्सपोर्ट के तहत जो वो किया जाता है। अब नज़र डालेंगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस जो इनकम स्टेटमेंट जो रही है पिछले 5 साल और अब जो 9 मंथ तक के जो रिजल्ट जो आ चुके हैं ऑलरेडी, वो परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे। सेल्स इस वक्त अगर हम देखें फिस्कल ईयर 16 में जो कंपनी की जो टॉप लाइन थी, जो सेल्स थी वो 66 मिलियन थी। देन उसके बाद एक मेजर जंप जो है टॉप लाइन में सेल्स में जो है कंपनी के हमने देखा फिस्कल ईयर 17 में जो कि 66 मिलियन से बढ़ के फिस्कल ईयर 17 में 330 मिलियन तक जो है वो सेल्स कंपनी की पहुंच गई। देन उसके बाद अगेन सेल्स में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हम देखते हैं फिस्कल ईयर 18 में भी, और जो सेल्स थी वो 496 मिलियन तक जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसके बाद अगेन एक अच्छा इजाफा सेल्स में फिस्कल ईयर 19 में भी, और फिस्कल ईयर 19 में जो सेल्स रही वो आप देख सकते हैं कि 792 मिलियन रुपीस तक रही। देन उसके बाद फिस्कल ईयर 20 में भी सेल्स के अंदर इजाफा हुआ और तकरीबन 1297 मिलियन तक की जो सेल्स हैं वो कंपनी ने बुक की। और अब 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 तक के जो रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे सामने, उस इन रिजल्ट्स में जो कंपनी ने जो सेल्स अपनी डिस्क्लोज की हैं वो तकरीबन 973.48 मिलियन रुपीस तक की हैं, यानी कि
ایک سگنیفیکنٹ گروتھ جو ہے فسکل ایئر 17 سے ہم دیکھ رہے ہیں سیلز میں، جس کا سلسلہ جو ہے وہ اب تک جو 9 منتھ تک کے جو ریزلٹس ہیں اس کے مطابق سیلز میں اب بھی گروتھ جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ جاری ہے. جبکہ گراس پروفٹ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فسکل ایئر 16 میں تقریباً 3.45 ملین روپیز تک کے جو ہے گراس پروفٹ رہے. دین اس کے بعد فسکل ایئر 17 میں گراس پروفٹ کے اندر بھی میجر جمپ آیا، اور اس کے بعد فسکل ایئر 18 میں کچھ گراس پروفٹ جو ہے وہ کم ہوئے. دین اس کے بعد فسکل ایئر 19 میں اگین ایک سگنیفیکنٹ جمپ، اس کے بعد فسکل ایئر 20 میں پھر ایک میجر جمپ جو ہے گراس پروفٹ کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا. اور اب جو 9 منتھ تک کے جو ریزلٹ ہیں اس میں تقریباً 320.77 ملین روپیز تک کا جو گراس پروفٹ ہے وہ کمپنی جو ہے وہ بک کر چکی ہے. ساتھ میں اس کے بعد سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز اگر آپ دیکھیں اس وقت اپنی اسکرین پہ کہ کس طریقے سے کمپنی کے جو سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز ہے وہ بھی کچھ بڑھتے ہوئے نظر آئے. ڈیفینیٹلی سیلز جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں، کمپنی کی میسو سیلز کے اندر جو ہے گروتھ ہم نے دیکھی. ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ جو سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپنسز ہے پیریللی ان میں بھی جو ہے اضافہ جو ہے وہ یقینی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپنسز ہیں سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کہ وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبکہ بات کریں ہم ایڈمنسٹریٹو اینڈ جنرل ایکسپنسز کی تو ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ایڈمنسٹریٹو اینڈ جنرل ایکسپنسز جو کہ فسکل ایئر 16 میں 22.77 ملین روپیز تک تھے وہ بڑھ کے فسکل ایئر 20 میں جو ہے 61.25 ملین روپیز تک جو ہے پہنچ گئے. اور اب 9 منتھ کے دوران جو ایکسپنسز ہیں ایڈمنسٹریٹو اینڈ جنرل ایکسپنسز جو ہیں وہ اب تک کمپنی نے 76.88 ملین روپیز تک جو ہے وہ کر دیے ہیں. جبکہ ادر انکم کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ ادر انکم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ والیٹیلیٹی ادر انکم کے اندر زیادہ نظر آ رہی ہے. جس طرح فسکل ایئر 16 میں 0.24 ملین روپیز تک کی جو ہے ادر انکم تھی. دین اس کے بعد فسکل ایئر 17 میں 5.89 ملین روپیز تک جو ہے ادر انکم کمپنی نے بک کی. دین اس کے بعد ایک اچھا جمپ 26.66 ملین روپیز کا فسکل ایئر 18 میں. پھر ادر انکم جو ہے دوبارہ کم ہوئی فسکل ایئر 19 میں اور 6.8 ملین روپیز تک رہی. دین اس کے بعد مزید ادر انکم فسکل ایئر 20 میں کم ہو کے 1.62 ملین تک جو رہ گئی. جبکہ اب تک 9 منتھ فسکل ایئر 21 تک کے جو نتائج کمپنی نے جاری کیے ہیں کچھ اضافہ ادر انکم میں دوبارہ جو ہے اب تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اور فسکل ایئر 21 9 منتھ تک کے جو فائنینشیل ہیں ان کے مطابق ادر انکم جو ہے اب تک 2.93 ملین تک جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے کمپنی نے. جبکہ فائنینس کاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت فائنینس کاسٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنینس کاسٹ کے اندر بھی فسکل ایئر 16 کے بعد جو ہے کچھ اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. فسکل ایئر 16 کے اندر جو فائنینس کاسٹ تھی کمپنی کی وہ 17.54 ملین روپیز تھی، جو کہ پھر بڑھ کے تقریباً 68.7 ملین روپیز تک گئی. اس کے بعد فسکل ایئر 18 میں بھی ادر انکم بڑھی اور فسکل ایئر 19 میں بھی جو فائنینس کاسٹ تھی اس میں اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جبکہ فسکل ایئر 20 کے اندر جو ہے جو فائنینس کاسٹ ہے وہ بڑھ کے 141.71 ملین روپیز تک جو ہے پہنچ گئی. جبکہ اب تک جو فائنینشیل جو کمپنی نے ڈسکلوز کیے ہیں اس کے مطابق جو فائنینس کاسٹ ہے اب تک 96.54 ملین روپیز تک جو ہے وہ ریکارڈ آلریڈی کی جا چکی ہے. جبکہ پروفٹ اینڈ لاس کی اگر ہم بات کریں، باٹم لائن کی اگر ہم بات کریں کمپنی کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی میجورٹی اپنے 5 سال کے اگر ہم دیکھیں تو کمپنی نے لاس ہی بک کیا ہے. فسکل ایئر 16 کے اندر لاس تقریباً 51 ملین روپیز کا تھا، جبکہ اس کے بعد 115.93 ملین روپیز تک لاس پہنچ گیا. جبکہ فسکل ایئر 18 میں لاس جو ہے وہ بڑھ کے 122.93 ملین روپیز تک رہا. جبکہ فسکل ایئر 19 میں لاس مزید بڑھ کے 147.60 ملین روپیز تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. جبکہ کمپنی کا جو ٹرن اراؤنڈ نظر آیا وہ رہا فسکل ایئر 20 میں. فسکل ایئر 20 میں پچھلے 5 سال کے بعد جو پچھلے 5 سال کے جو نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں فسکل ایئر 20
تھا جہاں پہ کمپنی نے جو ہے پروفٹ پہلی دفعہ پروفٹ دکھایا ان 5 سال میں، اور جو فسکل ایئر 20 میں جو پروفٹ تھا کمپنی نے جو شو کیا اپنے اکاؤنٹس میں وہ ہے 40.48 ملین روپیز تک کا، جبکہ اب تک جو 9 منتھ فسکل ایئر 21 تک کے جو نتائج جاری کیے گئے اس کے مطابق کمپنی کی جو پروفیٹیبلٹی ہے آفٹر ٹیکس وہ اب تک تقریباً 94 ملین روپیز تک جو ہے وہ کمپنی نے بک کی ہے۔ ایک کوارٹر ابھی بھی اس کے نتائج جو ہے آنا باقی ہے، جیسا کہ کہا پروگرام کے آغاز میں کہ کارپوریٹ اناؤنسمنٹ کا سیزن جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جو 4th کوارٹر ہے اس میں کمپنی کی جو پرفارمنس ہے ارننگز وائز کی اگر ہم بات کریں وہ کس طرح سے رہتی ہے، آیا جو ٹرن اراؤنڈ کا جو سلسلہ ہے، جو پروفیٹیبلٹی میں اضافے کا جو سلسلہ ہے وہ اس کوارٹر میں بھی جو ہے ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں۔ فی الحال چلتے ہیں کمپنی کی بیلنس شیٹ کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی بیلنس شیٹ کی پوزیشن جو ہے کیا ہے۔ فسکل ایئر 16 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کے جو نان کرنٹ ایسٹ ہیں وہ تقریباً 1.33 بلین روپیز کے ہیں، جبکہ جو نان کرنٹ ایسٹ ہے ان میں بھی جو ہے ہر سال جو ہے کچھ اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ فسکل ایئر 20 کے اندر ہم نے کچھ جو ہے ڈکلائن دیکھا ہے، دین اس کے بعد 9 منتھ کا جو اب تک جو کمپنی نے اناؤنسمنٹ کی ہے اپنے ریزلٹس کی، اس میں جو نان کرنٹ ایسٹس کی جو پوزیشن ہے اس میں ایک اچھا اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور تقریباً 1.7 بلین روپیز تک کے جو ہے نان کرنٹ ایسٹ پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ کرنٹ ایسٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کرنٹ ایسٹ کے اندر بھی ایک اضافہ جو ہے وہ پچھلے 5 سال کے دوران جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ فسکل ایئر 16 میں جو کرنٹ ایسٹ تھے وہ تھے تقریباً 380 ملین روپیز کے، جبکہ فسکل ایئر 20 تک جو ہے یہ کرنٹ ایسٹ کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کے 915.76 ملین روپیز تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، جبکہ 9 منتھ کے دوران جو کرنٹ ایسٹ کی جو پوزیشن ہے وہ ہے تقریباً 1.52 بلین روپیز تک کی، جبکہ ٹوٹل ایسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فسکل ایئر 16 1.71 بلین روپیز سے ایسٹ جو ہے اب بڑھ کے اس وقت کرنٹ اگر ہم بات کریں جو اناؤنس کیے ہوئے ہیں کمپنی نے 9 منتھ کے، اس کے مطابق جو ٹوٹل ایسٹس ہیں وہ 1.7 بلین روپیز سے بڑھ کے 3.2 بلین روپیز کی سطح تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ ایکوٹی کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل ایکوٹی اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی جو ٹوٹل ایکوٹی تھی فسکل ایئر 16 میں وہ تھی تقریباً 925 ملین روپیز کی، جو کہ بڑھ کے فسکل ایئر 17 میں تقریباً 1.16 بلین روپیز تک جو ہے پہنچ گئی۔ دین اس کے بعد فسکل ایئر 18 میں اضافہ، فسکل ایئر 19 میں کچھ ٹوٹل ایکوٹی کے اندر جو ہے وہ کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ دین اس کے بعد فسکل ایئر 20 میں ٹوٹل ایکوٹی کی پوزیشن جو ہے وہ مزید بہتر ہوئی، اور اس وقت 9 منتھ کے دوران جو ہے ٹوٹل ایکوٹی کی پوزیشن جو ہے وہ اس میں میسو اضافہ جو ہے وہ آیا ہے، تقریباً 2.23 بلین روپیز تک جو ہے وہ ٹوٹل ایکوٹی پہنچ گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں جو کمپنی نے جو رائٹ ایشو کیا ہے اس کا ایک امپیکٹ نظر آ رہا ہے، تقریباً 140% جو ہے 140% جو ہے وہ رائٹ ایشو کیے کمپنی نے، اس کا امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے ایک سگنیفیکنٹ جمپ جو ہم ٹوٹل ایکویٹی کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے نان کرنٹ لائبلٹیز کی، تو نان کرنٹ لائبلٹیز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ڈکلائن جو ہے وہ اوور دا پیریڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ فسکل ایئر 16 میں 528 ملین روپیز تک کی جو ہے نان کرنٹ لائبلٹیز تھی، جو کہ اگلے سال کم ہو کے 376، اس کے بعد فسکل ایئر 18 میں 225 ملین روپیز، اس کے بعد جو ہے 262 ملین روپیز، جبکہ فسکل ایئر 20 میں 288 ملین روپیز تک جو ہے وہ نان کرنٹ لائبلٹیز جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ اب تک 9 منتھ فسکل ایئر 21 تک کی اگر ہم بات کریں تو جو نان کرنٹ لائبلٹیز کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ ہے 309.36 ملین روپیز کی، جبکہ کرنٹ لائبلٹیز کی اگر ہم بات کریں کمپنی کی تو فسکل ایئر 16 میں 263.72 ملین روپیز تک کی جو ہے کرنٹ لائبلٹیز تھی، جبکہ اس کے بعد جو لائبلٹیز ہیں ان میں اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اضافہ ہے وہ فسکل ایئر 19 تک جو ہے وہ برقرار رہا، اور اس کے بعد فسکل ایئر 20 میں جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں ان میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ جو کرنٹ لائبلٹیز ہے فسکل ایئر 19 میں وہ تھی تقریباً 871 ملین روپیز کی، جو کہ فسکل ایئر 20 میں کم ہو کے 774 ملین روپیز تک جو وہ پہنچ گئی، جبکہ 9 منتھ فسکل ایئر 21 تک کے جو نتائج ہیں ان کے مطابق جو کرنٹ لائبلٹیز ہیں وہ اس وقت 672.87 ملین روپیز تک جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹوٹل ایکوٹی اینڈ لائبلٹیز کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے۔
سیلز کی ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے کمپنی کی جو سیلز میں ایک زبردست اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ گراف بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ایک کلیئر پکچر جو ہے اس حوالے سے نظر آ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے کچھ سالوں کے دوران جو کمپنی کی جو پرفارمنس ہے سیلز کے حساب سے اس میں کیسا زبردست اضافہ زبردست امپرومنٹ جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. فسکل ایئر 17 سے آنورڈز کمپنی کی جو سیلز ہیں ان میں زبردست اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فسکل ایئر 17 میں تقریباً 400% سے زیادہ جو ہے وہ سیلز میں گروتھ جو ہے وہ دیکھی گئی. دین اس کے بعد سیلز کی جو گروتھ ہے وہ کچھ نارملائز ہوئی, لیکن سٹل اگر ہم بات کریں فسکل ایئر 18, 19 اور 20 کی تو تقریباً 50 سے 60% تک کی جو گروتھ ہے وہ ان 3 سالوں میں بھی جو ہے وہ دیکھی گئی. جبکہ اس سال جو کہ فسکل ایئر 21 9 منتھ تک کے اگر ہم ریزلٹ دیکھیں تو اس میں گروتھ جو ہے مزید نارملائز ہو کے جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9% تک جو ہے وہ آ گئی ہے. لیکن سٹل ایک اچھی گروتھ جو ہے وہ کمپنی کی جو سیلز ہے جو ریونیو ہے اس میں وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ اس کو گراف میں جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فسکل ایئر 17 سے جو سیلز میں امپرومنٹ کا جو آغاز تھا وہ کس طرح سے اب بھی جو ہے وہ جاری ہے. پروگرام کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ کمپنی کی جو ٹوٹل سیلز ہے اس میں نہ صرف کمپنی لوکل مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کر رہی ہے بلکہ اب کمپنی جو وہ پچھلے کچھ سالوں سے جو وہ ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے. اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ جو ہے گراف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فسکل ایئر 19 میں جو ہے ایکسپورٹ کا آغاز ہوا. فسکل ایئر 20 میں ایکسپورٹ کے اندر جو ہے کچھ اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا. دین اس کے بعد اب تک 9 منتھ کے جو ریزلٹس کے مطابق جو ہے مزید جو ہے جو ایکسپورٹ ہے ان میں اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں کہ اس وقت ٹوٹل جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹوٹل سیلز کا کتنا پرسنٹ ہے تو وہ بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت ایکسپورٹ فرنٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس وقت کرنٹلی کمپنی جن ممالک میں ایکسپورٹ کر رہی ہے ان میں مینلی اگر ہم بات کریں وہ ہے بنگلہ دیش, ارجنٹینا, میکسیکو اینڈ ایجپٹ. یہ وہ ممالک ہیں جن میں کمپنی جو ہے وہ آلریڈی ایکسپورٹ کر رہی ہے اور مزید کمپنی جو ہے ایونیوز جو ہے ان کو ایکسپلور کر رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے اپنی ایکسپورٹ جو ہے ان کو کر سکیں, کمپنی کے جو ایکسپورٹ ہے ان کو مزید بڑھا سکیں. اور ان ایونیوز میں جو بظاہر کمپنی نے جو انفارمیشن ڈسکلوز کی ہوئی ہے اس کے مطابق رشیا, مینا اینڈ افریقن مارکیٹس ہیں جن کو کمپنی جو ایکسپلور کر رہی ہے تاکہ وہاں پہ بھی جو کمپنی ہے وہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو جو ہے فروخت کر کے اپنی جو ایکسپورٹ ہے ان کے جو لیولز ہیں ان کو مزید جو ہے وہ بڑھا سکے. فی الحال پرفارمنس ایکسپورٹ کے فرنٹ پہ بھی آپ کے سامنے ہے. گراف میں آپ ایزیلی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل سیلز ہیں کمپنی کی اس میں جو ایک پرسنٹیج ہے ٹوٹل سیلز میں ایکسپورٹ کا اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں مارجنز کی تو ایکسپورٹ کی جو سیلز ہیں کمپنی کی اس میں جو مارجنز ہیں وہ بھی لوکل سیلز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی جو ایکسپورٹ کے اوپر جو پرفارمنس ہے اس میں آیا کمپنی مزید کس طریقے سے جو وہ بہتری لے کے جو ہے وہ آ پاتی ہے. اس وقت اوور آل کنٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اس وقت ڈیفینیٹلی جو ایکسپورٹس ہیں اوور آل ملکی ان کو بڑھانا ڈیفینیٹلی انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن جس طریقے سے کمپنی کی پرفارمنس سامنے آ رہی ہے ایک پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے کہ کمپنی ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے اوپر ورک کر رہی ہے تاکہ جو ایکسپورٹس ہیں نہ صرف کمپنی کی اگر ہم بات کریں بلکہ اس وقت ملک کی بھی ضرورت ہے کہ جو ٹوٹل کنٹری کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے لیول جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھائے جائیں. کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو امپورٹس ہے وہ میسیولی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ تقریباً پورا سال فسکل ایئر 21 میں ہم نے اس کو کافی حد تک سرپلس کی پوزیشن میں دیکھا. آخری کے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ سرپلس جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہوا, ختم ہوا, بلکہ جو فسکل ایئر 21 کی جو کلوزنگ تھی وہ بھی ڈیفیسٹ میں رہی. تو ڈیفینیٹلی اوور آل کنٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایکسپورٹ بڑھانا انتہائی ضروری ہے اور کمپنی بھی جو ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کام کر رہی ہے. جیسا کہ بات کی کہ آلریڈی کمپنی کچھ ممالک میں جو ہے ایکسپورٹ کر رہی ہے جبکہ کچھ مزید کنٹریز میں جو ہے
اپنی جو ایک پوٹینشیل ایکسپورٹ ہے ان کو جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے. اس میں ہم نے بات کی رشیا, مینا اور افریقن مارکیٹس کی کہ ان میں جو ہے کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ جو اپنی سیلز ہے وہ کی جا سکیں تاکہ جو کمپنی کی ایکسپورٹس ہیں ان میں جو ہے وہ مزید اضافہ جو ہے کیا جا سکے. لیکن پرفارمنس ڈیفینیٹلی بہتر نظر آ رہی ہے کمپنی کی. جس طریقے سے جو ٹوٹل سیلز کے اندر جو ریشیو ہے ایکسپورٹ کا اس میں جو ہے ایک گریجول جو ہے وہ اضافہ نظر آ رہا ہے. اس سے بظاہر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کمپنی کی اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ برقرار ہے تاکہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کو جو ہے مزید اوپر لایا جا سکے. اور ڈیفینیٹلی کمپنی کا بھی اس میں بھرپور فائدہ ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ کے اوپر جو مارجنز ہے جیسا کہ کہا میں نے کہ وہ لوکل سیلز کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. گراس مارجنز کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں گراف میں کہ کس طریقے سے جو گراس مارجنز ہے کمپنی کے وہ بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ گراف دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی, بڑا ہی واضح طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گراس مارجن جو ہے وہ امپروو ہونا جو ہے شروع ہوئے. آپ دیکھ سکتے ہیں فسکل ایئر 19 میں گراس مارجن میں اضافہ ہوا, فسکل ایئر 20 کے اندر جو گراس مارجنز ہے وہ 20% سے جو ہے وہ اوپر آئے. دین اس وقت جو نتائج کمپنی نے فسکل ایئر 21 9 منتھ تک کے جو جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو گراس مارجنز ہے وہ مزید بڑھ کے تقریباً 33 سے 35% تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. ایک زبردست اضافہ گراس مارجنز میں جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے گراف میں دیکھا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایز اے پرسنٹیج آف سیلز اس میں بھی جو ہے وہ ایک زبردست ڈکلائن جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اس ڈکلائن کا جو آغاز ہے وہ فسکل ایئر 18 سے ہو گیا. فسکل ایئر 18 کے بعد 19 میں ہم نے اس میں کمی ہوتے ہوئے دیکھی, دین 20 اور اس کے بعد فسکل ایئر 21 9 منتھ تک جو ہے اس میں جو اوور آل جو کاسٹ آف گڈ سیلز ہے ایز اے پرسنٹیج آف سیلز اس میں اب تک بھی جو ہے وہ ڈکلائن کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار ہے. دیکھتے ہیں کہ ایئر کا جو کلوزنگ ہے اس میں بھی جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح برقرار رہ پاتا ہے یا نہیں. لیکن ڈیفینیٹلی 9 منتھ کی پرفارمنس کو اگر ہم دیکھیں تو کمپنی کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی ہی بہترین نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے کمپنی کے جو گراس مارجنز ہیں ان میں ریپڈلی جو ہے وہ اضافہ نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے ایز اے پرسنٹیج آف سیلز اس میں بھی ایک سگنیفیکنٹ کمی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. نیٹ مارجنز کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی فسکل ایئر 19 تک کمپنی جو ہے وہ خسارے میں تھی, لاس میں تھی. یہی وجہ ہے کہ جو نیٹ مارجنز ہیں وہ بھی نیگیٹو ہیں. دین اس کے بعد کمپنی کا ٹرن اراؤنڈ ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کمپنی نے پروفٹ جو ہے وہ شو کیا, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کمپنی کے جو ہے نیٹ مارجنز بھی جو ہے وہ پازیٹیو ٹیریٹری میں آئے. دین اس کے بعد اب تک جس طرح کمپنی کے گراس مارجن جو ہے وہ اوور دا پیریڈ جو ہے وہ امپروو ہوتے ہوئے نظر آئے, اسی طریقے سے جو نیٹ مارجنز ہے وہ بھی فسکل ایئر 20 کے مقابلے میں فسکل ایئر 21 میں 9 منتھ تک کے جو ریزلٹس ہیں اس کے مطابق جو نیٹ مارجنز ہے وہ مزید جو ہے ایکسپینڈ ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیٹ مارجنز ہے وہ بھی تیزی سے جو ہے وہ اوپر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کیونکہ یہ تو 9 منتھ تک کا جو رزلٹ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے اب تک رکھا ہے. جو 4th کوارٹر کا بھی جو رزلٹ آئے گا جس پہ کمپلیٹ فسکل ایئر 21 کی جو پرفارمنس ہے کمپنی کی وہ سامنے آئے گی تو اس میں زیادہ بہتر جو ہے وہ نظر آئے گا ایئرلی بیسس پہ کہ جو ایک سلسلہ ہے امپرومنٹ کا کمپنی کا, نہ صرف گراس مارجن کا, نیٹ مارجنز کا, بلکہ سیلز کا وہ سلسلہ جو ہے اس سال کے اختتام تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے یا نہیں. لیکن اب تک کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت ہی بہترین پرفارمنس جو ہے کمپنی کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی کمپنی نے اپنی جو کاسٹ ہیں ان کے اوپر کافی حد تک کنٹرول کیا ہے, اپنی جو پروڈکشن ہے اس کے جو لیولز ہیں ان کو جو ہے بڑھایا ہے, جس کی وجہ سے جو فکس کاسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کمپنی کے جو گراس مارجنز ہے اس میں تیزی سے جو ہے وہ کمپنی نے جو ہے وہ اضافہ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کمپنی کے نیٹ مارجنز بھی جو ہے وہ امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 9 منتھ کی خالی اگر ہم پرفارمنس آپ کے سامنے رکھیں کہ اب تک صرف اس 9 منتھ فسکل ایئر 21 کی جو پرفارمنس ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کریں سیم پیریڈ لاسٹ ایئر سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلز میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. فسکل ایئر 20 9 منتھ تک کی جو سیلز تھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
کمپیریٹیولی فسکل ایئر 21 کے مقابلے میں کم ہے. فسکل ایئر 21 میں جو 9 منتھ تک کی جو سیلز ہے وہ زیادہ بہتر نظر آ رہی ہیں, جبکہ مارجنز کی اگر ہم بات کریں تو مارجنز میں بھی جو ہے وہ ایک زبردست اضافہ جو ہے وہ آپ اسکرین پہ اس وقت گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ گراس مارجن میں کس طریقے سے جو ہے 9 منتھ میں اب تک جو ہے وہ اضافہ ہم دیکھ چکے ہیں. 9 منتھ فسکل ایئر 20 میں جو مارجن تھے, جو گراس مارجن تھے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 20 سے 21% کی رینج میں تھے, جبکہ اب جو مارجنز ہیں 9 منتھ میں گراس مارجنز اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 33% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں, جبکہ نیٹ مارجن میں بھی آپ ایک زبردست اضافہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. نیٹ مارجن 4 سے 5% سے بڑھ کے فسکل ایئر 21 میں تقریباً 7 سے 8% تک کی سطح پہ جو وہ آ گئے ہیں. ڈیفینیٹلی گراس مارجن کے ساتھ ساتھ نیٹ مارجن میں بھی اس 9 منتھ کی اب تک کی جو پرفارمنس ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کریں سیم پیریڈ لاسٹ ایئر سے, تو نہ صرف مارجنز گراس مارجن نیٹ مارجن بلکہ سیلز میں بھی جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا. لیکن ڈیفینیٹلی جو سیلز میں جو گروتھ ہے وہ اب نارملائز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. فیوچر پراسپیکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کمپنی کے فیوچر پراسپیکٹس کے حوالے سے, تو اس وقت سب سے پہلے بات کریں گے کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کمپنی نے دسمبر 2020 میں جو ہے 140% جو ہے وہ رائٹ شیئر اناؤنس کیے تھے. پار ویلیو 10 روپے کے اوپر جو ہے وہ رائٹ شیئر اناؤنس کیے تھے تاکہ کمپنی جو ہے 1.4 ارب روپے تک جو ہے وہ ریز کر سکے اس رائٹ ایشو کے ذریعے. اور اس رائٹ ایشو کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو بی ایم آر کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ فائنینس کیا جا سکے, رائٹ ایشو سے فائنینس کیا جا سکے. اور اس سے ڈیفینیٹلی جو کمپنی جو ٹارگٹ کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ جو کیپیسٹی ہے, پروڈکشن کیپیسٹی ہے جو کمپنی کی, اس کو انہینس کیا جا سکے اور ایک الگ جو ہے میلٹنگ فرنس فار ٹیوب جو ہے وہ لگایا جا سکے. اور ساتھ ساتھ اس کا جو مین جو فائدہ تھا وہ یہی تھا کہ جو ان میٹ ڈیمانڈ ہے اس وقت نہ صرف لوکل مارکیٹ میں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ میٹ کیا جا سکے اور اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کو مزید جو ہے وہ ڈائیورسیفائی جو ہے وہ کیا جا سکے. اب فی الحال اب تک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ کمپنی کتنا اگریسیولی ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ جو اپنی ریونیوز ہیں ان کو مزید جو ہے وہ بہتر کرے, اپنے پروڈکٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کرے, نہ صرف پروڈکٹس کو ڈائیورسیفائی کرے بلکہ جس طرح لوکل مارکیٹ کے اندر کمپنی جو ہے وہ ٹیپ ان کیے ہوئے, اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل فرنٹ ہے اس میں بھی اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو جو ہے مزید جو ہے وہ فروخت کر سکے. ہم نے فسکل ایئر 19 کے آغاز سے دیکھا ہے, فسکل ایئر 19 میں جو ہے وہ کمپنی نے ایکسپورٹ جو ہے وہ شروع کرنا سٹارٹ کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ فسکل ایئر 20 میں ایکسپورٹ کے جو لیولز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے. ٹوٹل سیلز کا جو پرسنٹیج ہے ایکسپورٹ کا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس میں بھی جو ہے گریجولی جو ہے وہ اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو کمپنی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ آن رائٹ ٹریک پہ ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے. ایل سیز کی اگر ہم بات کریں, ایل سیز جو ہے امپورٹ آف ریفیکٹری فرنس اکوپمنٹ فرام یورپ, جاپان اینڈ چائنا جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ اوپن کی ہوئی ہیں کمپنی نے. ساتھ ساتھ مشینری اگینسٹ ایل سیز جو ہے وہ آلریڈی جو ہے ارائیول کے پروسیس میں ہے. جہاں تک بات ہے فرنس کی تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام جاری ہے اور آلریڈی جو ہے جو فرنس کی اگر ہم بات کریں وہ اس وقت اریکشن کے جو ہے پروسیس میں ہے اور ڈیفینیٹلی اپنی جو رفتار ہے اس پورے کام کی کمپنی کی وہ اس وقت بڑی ہی بہتر نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کمیشننگ آف نیو فرنس کی, اس کی جو ہے اس کی وجہ سے جو پروڈکشن لائن ہے ٹیوب مینوفیکچرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. تقریباً 50% تک کا جو ہے وہ اس کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. ساتھ ساتھ فرنس کی اگر ہم بات کریں وہ بھی 4th کوارٹر میں جو ہے اس کیلنڈر ایئر کی اگر ہم بات کریں اس میں جو ہے آپریشنل ہو جائے گا. یہ ساری انفارمیشن جو ہے کمپنی نے اپنی جو اکاؤنٹس ہے اس میں ڈسکلوز کی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں اس حوالے سے. مزید یہ کہ کمپنی جو ہے جو اولڈ فرنس ہے اس کو جو ہے ریپیئر کرنے اور اس کے بعد ریفربش جو ہے کرنے کا جو ہے خیال رکھتی ہے. دین اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پازیٹیو ہوگا. اس سے جو کمپنی ہے ایک کلیئر
اور ایک ایمبر ٹیوب جو ہے اس کو پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوگی، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی کمپنی کے لیے پازیٹیو ہوگا، اور اس سے کمپنی نہ صرف لوکل سیلز بلکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی بڑھا سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم مزید اس کے اوپر بات کریں تو یورپین ایمپیول مینوفیکچرنگ مشین جو ہے وہ بھی آن دا کارڈز ہیں۔ یہ انفارمیشن بھی کمپنی نے جو ہے وہ ڈسکلوز کی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹس میں کہ جو یورپین جو ایمپیول مینوفیکچرنگ جو مشینز ہیں وہ بھی کمپنی جو ہے وہ لا سکتی ہے، جس سے ڈیفینیٹلی جو کمپنی کی جو پروڈکشن ایفیشنسی ہے وہ امپروو ہوگی، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ مارجنز کی گروتھ کی صورت میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھیں، جو گیم چینجر کے طور پہ جو ہے کمپنی کے سامنے آ سکتا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو پش ہوگا، یا آلریڈی اس کا کسی حد تک اگر ہم بات کریں شاید امپیکٹ بھی جو ہے آ چکا ہے اس پازیٹیو پوٹینشیل ٹریگر کا، وہ ہے اس وقت جو ایک کووڈ-19 کی جو ملک بھر میں صورتحال ہے اس کا بھی اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے کمپنی نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے اپنے اکاؤنٹس میں کہ کمپنی جو اپنی ایفرٹس ہیں وہ اس حوالے سے کر رہی ہے کہ جو کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے اس کی جو پیکیجنگ ہے وائلز کی صورت میں وہ پرووائڈ کر سکے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو۔ ساتھ ساتھ کمپنی کا مزید اس حوالے سے جو ہے کہنا ہے کہ یہ چیز اسی صورت میں جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی، یعنی کہ جو ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے یا جو نیڈ ہے اس حوالے سے یہ تبھی میٹ کی جا سکیں گی جب جو نیا جو فرنس ہے اس کی جو ہے وہ کمیشننگ ہو جائے گی، دین اس کے بعد جو ہے یہ جو ایڈیشنل ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے اس کو جو ہے کمپنی کیٹر کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں ہوگی۔ فی الحال ایک پازیٹیو ٹریگر ڈیفینیٹلی ہے، جس طریقے سے دوبارہ سے ملک بھر میں کیسز جو ہے کووڈ-19 کے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کمپنی جو ہے اس وقت اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک بھرپور جو ہے نظر رکھے ہوئے ہوگی۔ لیکن جیسا کہ کہا کہ جب فرنس کی جو کمیشننگ ہوگی اس کے بعد ہی یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو جو ہے کمپنی میٹ کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو سکے گی، لیکن ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کمپنی کے نہ صرف سیلز میں بلکہ باٹم لائن پہ بھی جو ہے دیکھا جا سکے گا۔ اب بات کریں گے کمپنی کی جو پرائس پرفارمنس ہے، اسٹاک کی پرائس پرفارمنس ہے ود ایئرز، وہ اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ ایک چارٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کمپنی کی جو اسٹاک پرائس ہے اس میں کس طریقے سے اضافہ اور کس طریقے سے جو وہ کمی دیکھی گئی۔ اس وقت سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک مارکیٹ پیک تھی جہاں سے مارکیٹ نے اپنا بینچ مارک KSE 100 انڈیکس نے جو ہے اپنا آل ٹائم ہائی لگایا غالباً 2017 میں، دین اس کے بعد مارکیٹ کے اندر جو ہے ہم نے ایک میسیو ڈکلائن دیکھا۔ یہی وہ وقت تھا، یہی وہ لمحہ تھا جہاں پہ کئی سٹاکس نے بھی اپنے جو ٹاپس ہیں وہ لگائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ GGL غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ میں بھی جو ہے تقریباً اسی وقت جو ہے ہم نے ٹاپ لگتا ہوا دیکھا، اور تقریباً 30 روپے سے جو ہے پرائس جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوئی، اور پرائس کا جو ڈاؤن فال ہے وہ کنٹینیو رہا۔ اس کے بعد ایک اور اس پہ ہم نے گراف میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو مارک بھی کیا ہوا ہے۔ جو پہلا جو ڈاؤن فال تھا اس پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ مارکیٹ پیک کے بعد جو ہے ڈاؤن فال آیا اسٹاک پرائس میں، دین اس کے بعد ایک ویو کو جو ہے کیپچر کیا گیا ہے، ڈاؤن ورڈ ویو کو کیپچر کیا گیا ہے، جس پہ ہم نے اوپر لکھا ہے کووڈ-19 فرسٹ ویو۔ کووڈ-19 کی فرسٹ ویوز میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے مارکیٹ بھی نیچے آئی، اس کے ساتھ ساتھ کئی سٹاک کی جو پرائسز تھی وہ بھی نیچے آئی۔ یہی چیز اسی کا امپیکٹ جو آپ GGL کی سٹاک پرائس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے مارچ میں باٹم آؤٹ ہوئی اور صورتحال کچھ کووڈ-19 کی بہتر ہونا شروع ہوئی، تو اس کے بعد مارکیٹ کا جو ہے ہم نے ری باؤنڈ دیکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ GGL میں بھی جو ہے ایک ری باؤنڈ
ڈاؤن جو ہے اس کا سلسلہ ہم نے دیکھا شروع ہوتا ہوا. دین اس کے بعد پرائس جو ہے ریلیٹیولی جس طرح مارکیٹ جو ہے پرفارم کرتے ہوئی نظر آئی, اسی طریقے سے ٹرپل جیل کی جو پرائس پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئی. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شارپ موو جو ہے ہم نے کیپچر کی ہوئی ہے. ایک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مارک کیا ہوا ہے, اوپر لکھا ہے 140% رائٹ ایشو. یہ اسپائک جو ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ایشو کیے تھے کمپنی نے غالباً دسمبر 2020 میں, دسمبر کے غالباً اینڈ میں جو ہے تقریباً کمپنی نے جو ہے 140% رائٹ جو ہے وہ اناؤنس کیے تھے 10 روپے کی پار ویلیو پہ, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمپنی کی جو شیئر پرائس ہے اس میں جو ہے ایک شارپ انکریز جو ہے وہ دیکھا گیا. اور والیومز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیول میں کچھ والیومز میں بھی جو ہے ایوریج سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا. دین اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک خبریں کچھ اس طرح کی سامنے آئی, کچھ ریومرز بھی اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا, خاص طور پہ جس میں لنک کیا گیا کمپنی کو. ایک خبر یہ تھی کہ جو ایک چائنیز ویکسین ہے کینسائنو بایو ویکسین, اس کو جو ہے پاکستان لوکلی جو ہے چائنا کے ساتھ مل کے پروڈیوس کرے گا. اس کے حوالے سے خبر یہ تھی کہ جو اس کی جو پیکیجنگ ہوگی وائلز میں وہ یہ کمپنی جو ہے وہ کر سکتی ہے. خیر یہ فی الحال رومرز کے طور پر ہی جو ہے وہ رہی, کیونکہ اس کے کمپنی کے حوالے سے جیسا کہ ان کا جو موقف ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو کمپنی نے جو ڈسکلوز کیا ہے کمپنی کے مطابق کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے کووڈ-19 کی ویکسین کی پیکیجنگ کی, یہ فی الحال اب تبھی جو ہے کمپنی اس کو کیٹر کرے گی جب جو فرنس ہے اس کی جو ہے وہ کمیشننگ ہو جائے گی. اور اس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ کمپنی کی جو فرنس کی جو کمیشننگ ہے وہ کمپنی ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس کیلنڈر ایئر کے 4th کوارٹر میں, یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے, جو ایڈیشنل جو ڈیمانڈ ہوگی اس کووڈ-19 کی جو ویکسین کی جو پیکیجنگ ہوگی وائلز میں, اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی جو مٹیریلائزیشن ہے وہ 4th کوارٹر میں ہی دیکھی جا سکے گی, جو ہی کمپنی کا جو فرنس ہے وہ کمیشن ہوگا. فی الحال اس حوالے سے آلریڈی پرائس کا آپ امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی ایک خبر آئی کہ پاکستان میں جو ہے چائنیز ویکسین کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کی جائے گی, اس کے بعد سے کچھ رومر سرکولیٹ کی, اس کے بعد آپ ایک میسو ایک بل رن اس اسٹاک کی پرائس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. زبردست والیومز بھی جو ہے وہ نظر آئے. اس وقت یہ ایریا مارک کیا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے ویکسین کے حوالے سے, تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ کہاں کہاں کون سے ایسے ایونٹس آئے کہ جس کے وجہ سے جو ہے اسٹاک کی جو پرائس ہے وہ نیچے آئی, یا اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسپائک نظر آیا. لاسٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے مارک کیا ہوا ہے, جس میں ویکسین کے حوالے سے خبر آئی لوکل مینوفیکچرنگ کی, اور اس کو ٹیگ کیا گیا اس کمپنی کے ساتھ کہ اس کی جو پیکیجنگ ہوگی اس کو جو ہے ٹرپل جی ایل جو ہے یعنی غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ جو ہے وہ دیکھے گا. فی الحال وہ جیسا کہ کہا کہ رومرز تھی, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے اسٹاک پرائس پہ میسیولی دیکھا جا سکتا ہے, اور اس پہ کیا شاندار والیومز بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ تو ہم نے سامنے رکھا اس کمپنی کے اسٹاک پرائس کا فال اینڈ رائز, وہ آپ کے سامنے رکھا. اب کچھ آپ کے سامنے ایک بیسک اس کے حوالے سے اسٹاک کے حوالے سے جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پی ایس ایکس ٹرکر کی اگر ہم بات کریں, پی ایس ایکس جو ٹکر ہے اس کمپنی کا وہ ہے ٹرپل جی ایل. 52 ویک ہائی لو کی اگر ہم بات کریں تو اب تک جو ہائی لگا ہے کمپنی کا جو اسٹاک پرائس کا وہ ہے 30.53 جبکہ لو ہے 12.17 کا, جبکہ جو کمپنی کے جو ٹوٹل شیئرز ہیں وہ ہے 240 ملین شیئر, جبکہ فری فلوٹ ہے 120 ملین شیئرز کا, جبکہ مارکیٹ کیپ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے روپیز 6.37 بلین کا, جبکہ یو ایس ڈی کے اندر جو مارکیٹ کیپ ہے وہ ہے تقریباً 36.8 ملین یو ایس ڈالر کا. جبکہ اس وقت اگر ہم بات کریں کہ جو اوپن پوزیشنز ہیں فیوچر میں اور ایم ایف ایس کے اندر وہ کتنی ہیں, تو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 4,32,000 تک کی جو ہے فیوچر میں جو ہے اوپن پوزیشن ہے, جو کہ تقریباً 0.4% بنتا ہے فری فلوٹ کا. جبکہ ایم ایف ایس کے اندر جو اس وقت پوزیشنز اوپن ہے اس اسٹاک کے اندر وہ ہے تقریباً 8.856 ملین شیئرز تک کی, جو کہ تقریباً 7.4% بنتا ہے اپنے ٹوٹل فری فلوٹ کا. ناظرین یہ تو کچھ ہم نے بات کی, آج ایک بھرپور طریقے سے ہم نے کمپنی کی جو پرفارمنس ہے, نہ صرف کمپنی کی پرفارمنس, کمپنی کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی
पोजीशन को जो है वो बेहतर करने के लिए जो वो एफर्ट्स कर रही है। साथ साथ हमने कंपनी के जो अब तक की जो प्राइस परफॉर्मेंस है, कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने प्राइस को जो है ऊपर की जानिब जो है ट्रिगर किया, वो भी हमने आपके सामने रखा। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने रखें तो मार्केट के इस वक्त जो परफॉर्मेंस है मार्केट की वो स्टिल वही नज़र आ रही है जो थ्रू आउट द वीक रही, जो कि आज मार्केट के आगाज़ में ही रही। अब फ़िलहाल मार्केट का जो पूरा हफ्ता रहा वो इसी तरह से हमने देखा। पिछले डेफिनेटली 2 जो सेशन थे उसमें मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा सेलिंग हमने देखी, लेकिन अब देखते हैं कि मार्केट जो आज जो लास्ट सेशन है इसको जो क्लोज़ है वो किस नोट पे करती आया, कुछ पॉजिटिविटी जो है वो आखिर में हम देख पाते हैं या नहीं। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।